क्योंकि मुल्क बनता है आवाम से। मुश्किलात तो बहुत आएंगी, वजूहात एक्सपोर्टर्स चीखेंगे, मगर आपकी इकॉनमी जो है वो मूव करेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होती है तो ज़िंदगी खुशहाल होती है। हम इसके ऊपर कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे आवाम खुश हो जाए। टैक्स की जो वसूली है उसको गुंडागर्दी ना बनाए कि ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो कि बात क्या हो रही है। क्या मईशत सही मानों में चल रही है? क्या स्टॉक मार्केट की तेजी देखकर ये समझा जाए कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है? क्या इस उम्मीद के साथ हम खुश हो जाएं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेतहाशा तरक्की होगी, बच्चे हमारे बाहर मुल्क नहीं जाएंगे, मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी और हम एक खुशहाल कौम होंगे? क्या हम ये तसव्वुर कर ले कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें किसी वीज़ा की लाइन में खड़े होना नहीं पड़ेगा और तमाम मुल्कों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे? क्या ये मुमकिन है या मुमकिन हो सकता है? हमारे यहाँ थोड़ी सी खुशी आती है, थोड़े से हालात अच्छे होते हैं, मगर फिर वहीं पे हम खड़े होते हैं जहाँ पे हम थे। ये आज की बात नहीं है। कई दफ़ा आपने देखा है मईशत बहुत अच्छी जा रही होती है, हुकूमत तब्दील हो जाती है। कई दफ़ा देखते हैं आपके कोई एक अच्छे इक़दामात हुकूमत शुरू करती है, मगर उसके बाद उसके बदले में कई ऐसे इक़दामात होते हैं जो उस अच्छे इक़दामात के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की भी कर सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। सबसे पहले है शरई सूद। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जिसने सूद लिया और दिया उसने अल्लाह से जंग की। हम शरई सूद में काफ़ी अरसे से फंसे हुए हैं और ये निज़ाम को हमने तब्दील करने की कोशिश की है, मगर इसी वजह से हम हमेशा से परेशान होते हैं। आपको याद होगा जब 22% शरई सूद थी तो पाकिस्तान के हालात क्या थे, और फिर समझ में आई हुकूमत के और कहा गया कि जनाब शरई सूद को कम किया जाए। शरई सूद को कम करते करते 11% आ गए। अब हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अब 22% से 11%, मगर क्या ये मसले का हल है? क्या ये जो तरक्की हुई है ये मज़ीद और तरक्की होगी? जी हाँ, 22 से 11% शरई सूद कम हुआ, तरक्की हुई इस फैक्टर को लेके। मगर अगर हम इसी को और मज़ीद नीचे लाते हैं, 4%, 3%, 2%, दुनिया भर में शरई सूद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और वो मुसलमान मुल्कों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन काफिर मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 0% पे काम हो रहा है, 1% पे, 2% पे। क्यों? और हमारे यहाँ शरई सूद को मज़ीद और कम करने के लिए बहुत से वक्त हम देखते हैं कि हमारी विल भी होती है, मगर मजबूरी या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दिया जाता है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपको वजह बताई जाती है कि मज़ीद और मत करो। इस वक्त अगर हम शरई सूद की बात करें, बहुत सी वजूहात होंगी जो आपको रोक रही होगी, मगर अगर हम सही मानों में अपने फैसले पे कायम रखें और कहें कि नहीं, शरई सूद को आहिस्ते आहिस्ते कम करके ख़त्म करना है, वजूहात जो भी हो हम फेस करेंगे। अब हम बात करते हैं शरई सूद के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो मुल्क में तरक्की भी कर सकती है और तबाही भी ला सकती है। जनाब, डॉलर के रेट्स में कमी और रुपए की कदर में इजाफा। आपने देखा होगा एक टाइम था बहुत परेशान थे पाकिस्तान, रिजर्व्स बढ़ नहीं रहे थे और डॉलर काबू में नहीं आ रहा था, बैंकों की एलसीज नहीं खुल रही थी। उस वक्त अचानक से हुकूमत ने एहसास किया इस चीज़ का और डॉलर पे कंट्रोल किया, और जहां 300 350 की बातें हो रही थी उनको नीचे ला के डॉलर को एक सतह पे लाए। जिस वक्त आपने ये इकदाम किया थे, उसी इकदामात की वजह से आपने देखा कि मईशत कंट्रोल में आई और आपके यहाँ चीज़ें बेहतर होने लगी। मगर फिर वो कौन थे जिन्होंने इसे मजीद नीचे आने पर एतराज़ किया? कौन थे वो लोग?
اور اسی کی وجہ سے آج تک وہ امپیکٹ نہیں آیا جو چند مہینوں میں آیا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس بھی وجوہات بہت ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کو نیچے نہ لائیں، مگر آپ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جب ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، مگر ایکسپورٹرز کی زندگی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے، ایکسپورٹ تو بہت ضروری ہے، مگر کیا جو ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں؟ نیگیٹو امپیکٹس یہ ہے کہ جو عام آدمی جو چیزیں خرید رہا ہے اب اس کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیزیں تو باہر ملک میں بھیجی جاتی ہیں، ظاہر ہے آپ کو ڈالر مل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈالر مل رہا ہے کیا عام آدمی کو مل رہا ہے یا چند ایکسپورٹرز کو مل رہا ہے؟ کیونکہ ملک بنتا ہے عوام سے۔ اگر فرض کریں 5%، 10% بہت اچھے ایکسپورٹرز کما رہے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ، آپ کے ریزروز بھی بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لے رہے ہیں، وہ مگر اس کا امپیکٹ جو ہے، جو مہنگائی ہے، وہ آپ کے 240 ملین سے اوپر، اس وقت 250 ملین سے اوپر پاپولیشن ہے، اگر ہم ان میں سے 10% بہت اچھے ہیں تو 90% کا امپیکٹ کیا یہ جائز ہوگا؟ تو اگر ہم ڈالر کو صحیح معنوں میں کنٹرول کریں، اس کو مزید نیچے لائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ مہنگائی میں کمی ہوگی، انفلیشن میں کمی ہوگی۔ اب اگر آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا اور ڈالر کو آپ نے نیچے کی سطح پہ لے آتے ہیں تو آپ کی 250 ملین کی پاپولیشن میں سے 90% لوگ خوش ہوں گے۔ مشکلات تو بہت آئیں گی، وجوہات ایکسپورٹرز چیخیں گے کہ جی ریزروز کم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، مگر آپ کی اکانومی جو ہے وہ موو کرے گی لوکلی۔ آپ کو انٹرنیشنل امپیکٹس کم آئیں گے مگر لوکل امپیکٹس آپ کے زیادہ بہتر ہونے لگے، ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی آپ کو بزنس کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ کاسٹ آف پروڈکشن بھی آپ کی کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ کے یہاں پہ جو کاسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ڈالر کی وجہ سے را مٹیریلز آپ کو لینا پڑتا ہے، وہ مہنگا پڑتا ہے ظاہر ہے، اور زیادہ تر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے را مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ اب اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کس طرح کیا جائے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جب کم ہوتی ہے تو زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ جی ہاں، صرف تاجروں کی نہیں بلکہ انڈسٹریلسٹ لوگوں کی بھی اور عام انسان کی بھی۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ چیزیں سستی ملنے کا طریقہ کار۔ اب ظاہر ہے جب گیس مہنگا ہوگا یا بعض وقت دستیابی نہیں ہوگا، اور گیس جتنا بھی مہنگا ہوگا تو صنعت کار جو ہے وہ اپنے جیب سے پیسے نہیں لگاتے، وہ ظاہر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پروڈکٹ پہ لگاتے ہیں، اور وہ پروڈکٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے۔ تو پیسے جو ادا کر رہا ہے وہ عام آدمی کر رہا ہے، کیونکہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ تو اس کو ایک کاسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ خریداری کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے بلز کا۔ جی ہاں، گیس کا بل، بجلی کا بل، اور ہم اس کے اوپر کوئی کام ایسا نہیں کر رہے جس سے عوام خوش ہو جائے۔ جی ہاں، ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب 60 روپے پہ لے کے گئے بجلی کی قیمت کو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شروعات 7.5 روپے پر یونٹ تھی۔ اب ہم 60 روپے سے جب 10 روپے پہ لاتے ہیں عوام بڑی خوش۔ نہیں، ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا وہ 60 روپے سے 50، 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20 کنٹینیوسلی ڈراپ آف ریٹس ہونا چاہیے الیکٹریسٹی۔ ہمارے یہاں اسی طرح ہو رہا ہے جناب، جس طرح سے آپ نے دیکھا شرعی سود جو ہے انٹرسٹ ریٹس کنٹینیوسلی ڈراپ نہیں ہوا ہے، ڈالر کے ریٹ کنٹینیوسلی ڈراپ نہیں ہو رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں کنٹینیوسلی ڈراپ نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کنٹینیوسلی ڈراپ نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں لوگ عوام بڑی خوش ہو جاتے ہیں قیمتیں نیچے آ گئی، مگر پھر اس کے بعد ایوریج آؤٹ کریں گے سال کے اندر تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہم جہاں کھڑے تھے وہی ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ہم ترقی کریں گے۔ اچھا جناب، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ بجلی کم ہوگی یا گیس کم ہوگا یا کوئی چیز۔ اب جو سب سے اہم بات ہے ٹیکس کا، جس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے نا، کسی بھی صورت میں آپ دیکھیں
وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ترقی وہی ملک کرتے ہیں جو ٹیکس کی جو وصولی ہے اس کو غنڈہ گردی نہ بنائے۔ اس کی وصولی ایسی ہوتی ہے کہ اگر میں پیسے کما رہا ہوں تو میں دوں گا، مگر اگر میں پیسے ہی نہیں کما رہا اور میرا مارجن ویسے ہی بہت کم ہے اور میرے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس، تو ایک دن میں وہ دکان بند کر دوں گا۔ جناب یہ ساری باتیں ہیں جو بڑی آسان اور آسانی سے حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، جب ایک دن میں دبئی جیسا ای چالان بنا سکتے ہیں تو پھر ایک دن میں پرائس کنٹرول کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا جناب؟ پرائس کنٹرول لسٹ کے مطابق تمام دکاندار سامان کیوں نہیں بیچ سکتے؟ حکومت چاہتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ رمضانوں میں تھوڑا بہت اس کا ٹریلر نظر آتا ہے، مگر سارے سال خاموشی ہوتی ہے۔ وہاں کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو ہر انسان کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی کنٹرول لسٹ پہ جو پرائسز جو آتی ہے اس کے مطابق میرے خیال سے شاید ہی کوئی خریداری کرتا ہو۔ اب بات نکلی ہے تو اب کافی دور تک جا رہی ہے، اور اب ہم بات کریں گے جناب اور ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دیکھیں سمپل سی بات میں دوبارہ سے دہراؤں، اگر عوام کے لیے جو بھی سیاستدان کام کرنا چاہتا ہے، شرعی سود کو کنٹینیوسلی کم کرتے کرتے ختم کی نوبت پہ لے آئے، ڈالر ریٹ کو صحیح معنوں میں نیچے لے کے آئیں تاکہ ترقی ہو اور کنٹینیوسلی۔ اگر آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی لانا چاہ رہے ہیں تو کنٹینیوسلی کمی لیتے آئیں۔ اس کے لیے اقدامات آپ نے کرنا ہے، تب جا کے معیشت بہتر طریقے سے آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جناب آنے والے دنوں میں جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، کیا ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دبئی کی میں مثال دوں گا۔ دبئی سے دنیا بھر کے انویسٹرز آتے ہیں، مگر ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ پہلے دن سے آج تک انہوں نے کہا آپ کو لوکلز کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دبئی جو ہے اور دبئی کے لوگ خوشحال ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آئیے خریدیے اور پھر ہمارے نوجوانوں کو نوکر بنا دیں۔ ہمیں نوکری کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری جو اس ملک کی جو زمین ہے بہترین زمین ہے، چاروں موسم ہے، اس زمین کے لیے دنیا بھر آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو راضی ہو رہی ہے۔ ہم ایف ڈی آئیز کی بات کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ 50 سال بعد 100 سال بعد ہماری بہترین سے بہترین جگہ اور ہماری جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے وہ سب باہر کے ممالک کے لوگوں کے پاس ہوگا، اور ہمارے بچے اللہ نہ کرے پھر سے غلام ہو جائیں گے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ضرور انویسٹرز کو بلائیں، مگر اس کے جو آپ نے جو فریم ورک بنانا ہے ایسے بنانا ہے، یا تو آپ کو وہ رائلٹی دیں یا تو آپ کے عوام کو وہ پارٹنر بنائے، ورنہ ان کی انویسٹمنٹ آگے جا کے نقصان دے گی۔ فی الوقت تو ہم بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے یہاں انویسٹرز آ رہے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، یہ ویڈیو آپ کو یاد دلائے گی جب 50 سال بعد 100 سال بعد تمام چیزیں باہر کے ممالک کے لوگوں کے پاس ہوں گے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ اور ہم ایکشن اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم آپس میں بٹ چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کیا بول رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کون بول رہا ہے۔ کبھی ہم مہاجر کے نام سے، کبھی ہم پنجابی کے نام سے، کبھی ہم پٹھان کے نام سے، صرف اور صرف ہم اپنے چاہنے والوں کے نام سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات کی سچائی کیا ہے، بات کی اہمیت کیا ہے۔ تو جو بھی آپ کا لیڈر ہو، جو بھی آپ کا چاہنے والا ہو، آپ صرف اور صرف یہ دیکھا کریں کہ سچائی کیا ہے اور بات کیا کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔